अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान महजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बात करते हैं ट्रैवलिंग की। हमारे जहन में होता है कि सफर कर रहे हैं तो शायद अपनी गाड़ी में कर रहे होंगे, बस में कर रहे होंगे या एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं बाइक की। हम बाइक की बात करें, बाइक पर ट्रैवल करना ऑल अलोन या रैली की फॉर्म में। तो हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी। मैं जानना चाहती हूं कि इस एज में, जिंदगी के इस पॉइंट पे, और कब से ये बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरीके से टूरिज्म को साउथ पंजाब में प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किस आइडिया के तहत चल रहे हैं, और यंगस्टर्स के लिए खासकर इनका क्या पैगाम है, इस जानिब चलते हैं। आसिफ रियाज बट साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मेंबर पाकिस्तान आर्मी नेशनल रैली टीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाइकर टूरिस्ट जी, नो डाउट अ डिफिकल्ट टास्क, बट अगेन शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो कब से चल रहा है ये तकरीबन मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा। मोर देन 30 ईयर्स। बहुत सारी डिटेल जो कि मैंने आपको दे दी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपसे ही जाननी है, आपने ही बतानी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। और इस आइडिया को हमने कहीं दबाना नहीं है, इसको प्रमोट करना है, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना है अपने मुल्क को, और देखना है, मुख्तलिफ चीजें देखनी हैं जो कि अभी तक मैंने तो एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन मैं भी थोड़ी सी, मेरे अंदर वो एडवेंचर वाला एक फैक्टर पाया जाता है कि मैं भी थोड़ी सी एडवेंचरस हूं और इस किस्म की चीजें करना चाहती हूँ, जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, रियाज अहमद फहीम साहब, सीनियर ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, खैरियत से हैं? करम है मालिक का। ये जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं या हमारी टीवी, फिल्म या रेडियो से रेलिवेंट जितनी भी पर्सनालिटीज होती है ना, उनकी एक अपनी एक वाइब होती है, एक अपनी एक पर्सनालिटी होती है कि पता चल जाता है कि ये रेडियो से मुंसलिक हैं या टीवी से मुंसलिक हैं। तो आपसे भी मुलाकात करके मुझे यही फील हुआ। हाँ जी बिल्कुल, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा और सीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मरहला है सीखने का मरहला है। और आपको पता है रेडियो कोई भी आर्टिस्ट हो उसकी पहली दरस है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात। तो इसी हवाले से रेडियो जनून से सुना, सुनने के बाद फिर इस फील्ड में। ये बड़ी अच्छी बात है। सफर बड़ा खूबसूरत होता है, जो भी होता है मंजिल तक पहुंचने का। बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनको ओवरकम कैसे करना, उनको फेस कैसे करना है, ये बहुत मैटर करता है। आसिफ रियाज भट्ट साहब की जानिब चलते हैं, जरा जानते हैं ये सफर। आपने बोला कि 30 साल हो चुके हैं, पहली ये सोच कब आई कि यू वांट टू ट्रैवल ऑन बाइक? पहली दफा मैं 1987 में हमने सोचा कि कश्मीर से जो यकजहती या मोहब्बत का इजहार करते हुए मैंने और मेरे 3 कजन्स ने रावलपिंडी से कश्मीर तक का जो सफर है वो पैदल किया था। पैदल किया था जी, तकरीबन 1 वीक हमें जाते हुए लगा था। ओके। ये 1987 की बात। 1987 एक दफा का जिक्र है कि 1987 में आप और आपके 3 कजन्स ने ये प्लान किया कि रावलपिंडी से कश्मीर तक पैदल चलना है, पैदल सफर करना है, और इस पूरे प्रोसेस में 1 वीक लगा। जी जी। ये आपकी पहली कोशिश है? ये पहला स्टेप था। इसके लिए आपने कितनी तैयारी की? इसके लिए तकरीबन हम सोच तो बहुत पहले से थी। ओके। और हम इंटरनेशनली देखते थे टूरिस्ट को, वो अपने मुल्क की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए, और इंटरनेशनली जो है वो एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए वो बहुत काम करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो एक्चुअली आई एम मेड फॉर द पाकिस्तान आर्मी, लेकिन इत्तेफाक से मैं जा नहीं सका। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह के विदाउट जो है वो सोल्जर विदाउट शोल्डर्स, स्टार्स के बगैर मैं पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकूं। तो फिर मैंने ये मिशन लिया कि पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज जो है कि आर्मी जो है वो कैप्चर करती है जो जगह, इलाका या जमीन को, और हम दिलों और दिमागों को कैप्चर करते हैं। क्या बात है। वैसे ऑब्वियसली एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक स्ट्रगल है। हम देखते, वैसे मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मैंने यंगस्टर्स को देखा है, यंग लोगों को देखा है। आपकी उम्र देखते हुए
اور آپ کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے مجھے یہ فیل نہیں آ رہی دیٹ یو ہیو گرون اولڈ اینڈ یو آر ایجڈ. مجھے وہ فیل آ ہی نہیں رہی. آئی فیل دیٹ یو آر اسٹل ینگ. آپ کو کتنا ینگ فیل ہوتا ہے؟ Yes, I am more than young. ویری نائس, ماشاء اللہ. اور جب آپ نیچر کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے, لگاؤ ہے, اور ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو, تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کی عمر, آپ کی کوئی بھی کمزوری کسی بھی طرح سے وہ آڑے نہیں آتی. تو ایک جذبہ ہے جسے لے کے میں چلتا ہوں, اور میری کوشش ہے, اور میرے اور بھی ساتھی ہیں وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان میں ٹوریزم کو پروموٹ کیا جائے. جو نارکوٹکس ہے, جو ڈرگز ہے, اس کو ختم کر کے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف, اسپورٹس کی طرف, ہیلتھی اسپورٹس کی طرف. ویری امپورٹنٹ, بہت اچھا پوائنٹ بیچ میں ایڈ ہو گیا ہے کہ جو ڈفرنٹ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہو چکے ہیں, اور ایک میجر سیگمنٹ ہماری سوسائٹی کا, چاہے ہم ینگسٹرس کی بات کریں, چاہے ہم بڑے بزرگوں کی بات کریں, بہت سارا ایک میجورٹی ہے جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئی ہے. لیکن دیر از اے برائٹ سائڈ, دیر از اے برائٹ سائڈ ٹو اینی تھنگ, ٹو ایوری تھنگ. تو کوشش یہی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کی جانب لایا جائے ان لوگوں کو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو شکوائے ظلمت شب سے تو یہ بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. بالکل بالکل, یہ اچھی باتیں چل رہی ہیں, اور بھی اچھی باتیں ہوں گی. سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان ملتان, آپ کو میں تھہیم صاحب کہہ لوں؟ جی بالکل. اوکے جی, تھہیم صاحب, میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی کہ میڈیا گریجویٹ اسٹوڈنٹس ریڈیو کو آپ اور کتنا آگے ابھی مزید دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یوتھ کے لیے جس طرح ہیلتھی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, اسی طریقے سے ہیلتھی انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے. یس, اور آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے لوگوں کو لرننگ دے سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. اب جس طرح ہم مائک کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور ان کی کالز, ان کی فرمائشیں, پھر اس کے ساتھ ان سے سوالات, اس طرح جو سلسلہ ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم ان کو جو ہے نا اپنا پن دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس ملک کے میدان آباد ہوں گے تو وہ ان کے ہسپتال تو اسی طریقے سے ایک ہیلتھی انٹرٹینمنٹ ہے, اور خاص طور پر ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس سے ہم بہت کچھ لرن کرتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. اور ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اس طرف آ رہی ہے, جو سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو مائک ہے وہ آپ کو بولنے کا طریقہ بتاتا ہے, آپ کے اندر جو ڈر بیٹھا ہوتا ہے وہ ختم کرتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور جتنا آپ بولیں گے, جتنا آپ سیکھیں گے, اتنا زیادہ بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے. بالکل, تھینکس ٹو دا میڈیا کالجز اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیا کے حوالے سے جو تعلیم دے رہے ہیں, میڈیا کے حوالے سے جو بیسک تعلیم ہے, بیسک ایجوکیشن ہے, ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بچوں کے اندر یہ اسپارک کریٹ کر رہے ہیں. اسپارک اگر مر گیا تھا تو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں کہ دیر از اے برائٹ سائڈ. اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ اندھیرا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مواقع, بہت سارے چانسز ہیں, اپنے انٹرسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریڈیو کے حوالے سے بچوں میں خاصا ایکسپوجر پیدا ہو گیا ہے. تو اب جو گریجویٹس ہیں, جن کو رستہ سمجھ نہیں آ رہا, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کہیں ٹی وی ڈرامہ, فلم انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں ان ہو جائیں, تو بیسک چیز تو آبویسلی میں خود بھی ایکسپٹ کرتی ہوں کہ ریڈیو ہے. جی بالکل, میں یہاں ایک سٹوری ضرور بتانا چاہتا ہوں. میں کراچی آرٹ کونسل میں نا ہمارا کمپٹیشن ہو رہا ہے, وہاں تقریباً 14 زبانوں میں ڈرامہ کیا جا رہا تھا. تو ہم ملتان سے سرائکی ڈرامہ لے کے گئے تھے. اوکے. تو وہاں مختلف وہ چہرے جو میں نے صرف ٹی وی پہ دیکھے ہوئے تھے, جب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کام کیا, تو مجھ سے پوچھا آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا ریڈیو کرتا ہوں. میں نے کہا کر رہا ہوں. یقین جانیے وہاں میں وہ نام لینا چاہتا ہوں, ناپا یونیورسٹی سے اپنا ضیاء محی, طلعت حسین, وہ بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے گلے لگائے. انہوں نے کہا جی آپ ایسے انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں, تو اگر آپ نے سیکھنا ہے, ہمارے ینگ جنریشن سیکھنا ہے, تو سب سے پہلے ریڈیو. اس کے بعد دیکھیں کہ جی ریڈیو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پروننسیشن کیسی ہونی چاہیے, آپ کو وے آف ٹاکنگ کیسی ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے میں تو ویسے
سیکھتا رہتا ہوں. آج بھی یہاں آیا تو ہم سیکھ رہے ہیں. تو انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے. لیکن ریڈیو ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے آپ کم از کم آپ ووکل سیکھتے ہیں, آپ پروننسیشن سیکھتے ہیں, آپ بات کرنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ جو ینگ جنریشن اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ سب سے پہلے اگر ٹی وی کی طرف آنا چاہتے ہیں, آپ ایکٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ریڈیو لازمی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارا پورشن ایسا بھی ہے سوسائٹی کا جس نے ریڈیو کی ورتھ بالکل بھلا دی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح ٹک ٹاکر ہے. ہاں جی. اب آپ دیکھیں, آپ بہت سارے ایسے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, یوتھ آتی ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں, یہ اسکرپٹ ہے, اس کو بول کے دکھائیں. یقین جانیے ان کی ٹانگیں کہاں پر ہی ہوتی ہے, زبان کہاں پر ہی ہوتی ہے, وہ پرفارم نہیں کر پاتے. میں نے کہا ٹک ٹاک پہ تو آپ کہتے ہیں ہم جو ہے نا, ہم تقریباً ہمارے ویورز اتنے ہیں, ہمارے جو ہے نا لائک اتنے. میں نے کہا جی دیکھیں, لائک اور ویورز یہ صرف اس وقت بنیں گے جب آپ لائیو پرفارمنس کریں گے. بالکل. اور ریڈیو اسٹیج ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ کو لائیو پرفارم کرنے پہ مجبور کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنا ایکسپریشن دینا ہے, کس طرح آپ نے فٹ ورک کرنا ہے, کس طریقے سے ڈائلاگ اور مونولاگ بولنے. ریڈیو از دا مین میڈیم. اب مجھے بھی یاد آتا ہے کہ ہمارے گریجویشن میں, ہمارے بیچلرز میں کس طریقے سے ہمارے ٹیچرز فوکس اسی چیز پر کرتے تھے کہ ریڈیو از دا اسٹارٹ, ریڈیو از دی انیشیل اسٹیپ. آپ یہاں سے شروعات کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز مزید بہتر ہو جائیں گی. تو اب مجھے سمجھ آتا ہے جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں آ گئے کہ وائی ایسا کیوں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں بار بار ریڈیو اسٹوڈیو میں لے جاتے تھے اور بولتے تھے کہ اسکرپٹ لکھ کے آئیے گا, کل آپ نے مائک کے سامنے بولنا. اور یہ کرتے کرتے آج مائک جو ہے وہ دوست بن گیا ہے, کیمرہ دوست بن گیا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو دی میڈیا ڈپارٹمنٹ. اور ہم تفصیلات مزید جو ہے وہ جانتے ہیں, مزید باتوں کی طرف آئیں گے. لیکن جو ٹورزم کا ایک آئیڈیا ہے اور ٹور کرنے کا ایک آئیڈیا ہے, آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ نے بات کی کہ اب میں ذرا ایج پہ آنا چاہتی ہوں اور ان لوگوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں, اسی آپ کے ہی ایج گروپ کے جو گھر پر بیٹھے ہیں اور فزیکل فٹنس کا کوئی خیال نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ بس زندگی میں جو اچیو کرنا تھا کر لیا ہے, اور اب ان کا کوئی انٹرسٹ ہوگا بھی یا کوئی شوق ہوگا بھی, تو اس کے درمیان ایج بیکمز دی بیریئر کہ ہماری ایج یہ ہو چکی ہے تو اب ہم پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. کئی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میری عمر یہ ہو گئی ہے, چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سیروا فی الارض, کہ میں نے یہ خوبصورت کائنات بنائی, آپ اسے گھومو پھرو اور میری صنائی بیان کریں اور اس سے سبق لیں, لرننگ ہو. تو پہلا لفظ بھی اقرا ہے, اور کہا گیا ہے کہ بے شک علم حاصل کرنے کا بہترین ترین ذریعہ سیر و سیاحت یا ٹریولنگ ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کسی بھی لحاظ سے انفٹ ہیں تو تب بھی مختلف سٹیجز ہیں ٹوریزم کی. آپ ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹریم ٹوریزم کی طرف آئیں, بائک پہ ہی ٹور کریں. آپ کے پاس جو بھی سہولت اویلیبل ہے قریب سے قریب تر چلے جائیں. بلکہ میں ایک بڑا اچھا, اگر مجھے اجازت دے تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ کوٹ کروں گا. ضرور. میرے کچھ دوست میرے پاس آئے, وہ کہتے جی آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو یہ بڑا ایکسپینسو جو ہے وہ شوق ہے, تو ہم تو نہیں کر سکتے, ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. میں نے کہا ٹریولنگ یا ٹوریزم کے لیے پیسے کی یا کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا جی آج جو شام کا کھانا ہو وہ کوئی نہ کھائے اور سب لوگ باہن کے ساتھ لے آئیں. تو ہم لوگ وہ سب لوگ آ گئے, تو میں انہیں لے کے قریب ہی کسی خوبصورت جگہ پہ چلا گیا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھا, چادر بچھائی اور سب نے مل کے, اور 7 مختلف طرح کے کھانے ہر ایک کے گھر سے آئے ہوئے تھے, سب نے شیئر کر کے کھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری ٹوریزم کی جو لائف ہے اس میں سب سے زیادہ جو شام تھی خوبصورت وہ یہی تھی. کیا بات ہے. اور کہتے ہیں نا جی, وہ میں ایک اور ایڈ کروں کہ نظر ملی تو نظاروں میں بانٹ دی میں نے, یہ روشنی بھی ستاروں میں بانٹ دی میں نے, بس ایک شام بچی تھی تمہارے حصے کی مگر وہ شام بھی یاروں میں بانٹ دی میں نے. کیا بات ہے. سچویشن کے حساب سے شیئر کتنا ریلیٹیبل رہا ہے. ویسے تو ان تمام چیزوں کے درمیان obviously اتنی ساری میموریز ہوں گی آپ کے پاس, اتنی ساری تصاویر ہوں گی آپ کے پاس, آپ کے تمام ایڈونچرز کی, آپ کے سارے ٹور کی, جہاں جہاں تک بھی آپ گئے. پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہاں کہاں تک ٹریول کیا؟ میں نے پورا پاکستان, جہاں تک میرا جو ہے وہ میں سوچتا ہوں. اوکے. اب میں جو ہے وہ اب کمن ڈالنے لگا ہوں. ابھی ہم سمندر کو بھی ہم نے کیا ہے تسخیر, اور اب ہم ہواؤں میں کمن ڈالنے لگے تو دیٹ سرپرائز. بڑا جلد آپ لوگ اسے بھی دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بھی کہ جو ہوا کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے بھی ہم لوگ پاکستان کے اندر ٹوریزم کو لے کر آ رہے ہیں. تو
انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے. پاکستان میں انٹچ بیوٹی ہے, جہاں بھی چلے جائیں آپ لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا, اسے کسی نے نہیں چھوا, جبکہ پوری دنیا کے اندر جو خوبصورتی ہے, جو نیچر ہے, وہ ڈسٹرب کر دی ہے انسانی ترقی نے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ترقی جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے, لیکن یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کرے, یہ کرے, وہ کرے. تو ڈیولپمنٹ کرے گی تو وہ بھی شہر بن جائے گا, تو اسے انٹچ ہی رہنا چاہیے. روڈ کے علاوہ وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ نیچر کو قریب سے دیکھ سکیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو ان تمام چیزوں کے درمیان آبویسلی چیلنجنگ سچویشنز بھی آئی ہوں گی, جب آپ کو لگا ہوگا کہ یہ پرابلم ہے, پرابلم آئی ہوگی, لیکن مین وائل جب آپ انجوائے کر رہے ہوں آبویسلی چیلنجنگ سچویشنز بھی آئیں گی, ہرڈلز آئیں گے, بیریئرز آئیں گے, تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ او ہو یہاں تو پرابلم ہو گئی ہے؟ یس, میں تو آپ نے میری رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں پاکستان آرمی نیشنل ریلی ٹیم آرگنائز کرائی پاکستان آرمی نے 2017 میں. تو اس وقت چائنا سے لے کر ہم نے گوادر تک ٹریول کرنا تھا, سی پیک کو ہم نے کور کرنا تھا. تو اس میں بہت سارے جو علاقے جو دنیا کے لیے بڑے جو ہے وہ لوگ بنے ہوئے, پاکستان آرمی نے اسے وہاں پہ امن قائم کیا, اور ایک ریلی لے کر انہوں نے یہ جو آپ کی ہے وزیرستان ہے, مطلب گومل زیم ہے, جو ان سب علاقوں میں وانا تک بھی ہم لوگ گئے. تو ہم لوگ جا رہے تھے گوادر کی طرف سفر کر رہے تھے, تو تقریباً بائک کی سپیڈ ہوگی وہ تقریباً 100 پلس. تو کسی جو ہے وہ میرے ساتھی نے پیچھے سے مجھے ہٹ کیا, اور میں تقریباً 500 میٹر تک میں اور میری بائک جو ہے وہ اسکرول کر رہے تھے روڈ پر. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ غلط کیا, اور دیکھیں ابھی جب تھوڑی چند سیکنڈز کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا آپ کا کوئی عضو آپ کے ساتھ نہیں رہے گا, تو آپ نے یہ کیا بٹا, کتنی بے وقوفی اور کتنی فولش آپ نے جو ہے وہ سوچ ہے آپ کی, اور اس میں کیوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو شاید جو ہے وہ جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے. تو میں جب اٹھا تو اللہ کا شکر ہے, ایک ہاتھ پہ ایک معمولی چوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جی, پاکستان آرمی کے لوگ ساتھ تھے, جیپس بھی ہمارے ساتھ تھیں, ہیلی کاپٹرز بھی تھے, تو وہ فوراً پہنچ گئے. انہوں نے جو ہے وہ مجھے مطلب فرسٹ ایڈ دی, اور پھر ہم نے دوبارہ انہوں نے کہا جی آپ آئیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں اور آپ کی بائک کو گاڑی پہ رکھتے ہیں اور آگے گوادر تک لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں اور میری مشین جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ریلی روڈ پہ ہی رہیں گے. تو پھر میں نے وہ بائی روڈ ہی سارا کنٹینیو کیا اس کو, چوٹ لگنے کے باوجود, زخمی ہونے کے باوجود. ایک تو آپ کا فزیکلی فٹ رہنا بہت ضروری ہے, اور آپ کے جو بائک ہے اس کی مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. آبویسلی دیٹ از یور ہم سفر, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ آپ کی ہم سفر ہے ہی. تو ان کا خیال آپ کیسے رکھتے ہیں, بائک کا, ان کا بائک کا خیال میں اپنے سے زیادہ رکھتا ہوں. تو میں جب بھی ہمارا جو ہے وہ ایک تھوڑی منزل آتی ہے یا بریک آتا ہے, تو اس کی ساری ہر چیز, اس کی فٹنس دیکھتے ہیں, وقت پہ اس کا آئل چینج کرنا, اس کی جو ٹیوبز اور ٹائرز ہیں ان کا خیال رکھنا, کیونکہ ہمارے راستے بڑے رف اینڈ ٹف اور زیادہ تر آف روڈ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ رکھنا تو بہت ضروری ہے. وہ تو ایسے کہ جیسے میرے بیٹوں کی طرح سے ہے. تو میرے بیٹے بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں ٹریولنگ کے اندر. اچھا, بیٹے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹریولنگ کے اندر, وہ میرے بالکل ہم سفر ہوتے ہیں, اور میں ایزی محسوس کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرنا. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی. بڑھتے ہیں ریاض احمد تھہیم صاحب کی جانب. تھہیم صاحب ہم انہیں کریں گے تھہیم صاحب کہہ کے. سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان ملتان, سٹوری رائٹر, ڈراما آرٹسٹ. سٹوری رائٹنگ کی ہم اگر ابھی بات کریں تو سٹوری رائٹنگ اب آبویسلی کوئی آسان کام نہیں ہے. کہنے میں سب کچھ آسان لگتا ہے, لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں پین لے کے, کاغذ لے کے, اور اپنے دماغ میں آپ ذہن میں سوچتے ہیں, تو کئی باتیں مکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کو ایک جملہ ترتیب دینا خاصا مشکل ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ, اور یہ اہم سوال ہے, اور اس لیے اہم سوال ہے کہ جتنا آپ لکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ کو پڑھنا پڑے گا. جب تک آپ ریڈنگ نہیں کریں گے, پڑھیں گے نہیں, تو آپ کو اس وقت آپ کو کچھ بھی آپ نہیں لکھ سکتے. میرا جو لکھنے کا میری جو ایج ہے وہ میں جب میں 6 کلاس میں تھا. 6 کلاس میں تھے جب آپ؟ تو اس وقت ایک ہی میڈیم ہوتا تھا اخبار. اس میں جو سنڈے میگزین, پہلے تو وہ فرائیڈے ہوتا تھا,
تو آج کل سنڈے میگزین ہوتا ہے، تو اس میں اپنی سٹوریز لکھا کرتا تھا. تو میں تقریباً 6 سے میں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے تھے، لکھنا مختلف یعنی کہ میگزین کو. تقریباً میرے 9th کلاس میں پہلی سٹوری چھپی. یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ 6 سے لے کر 9th تک میں ویٹنگ میں رہا، لیکن میں لگاتار لکھتا رہا. جب پہلی سٹوری چھپی تو میں نے اخبار میں دیکھا، یقین جانیے مجھے وہ دن اور رات مجھے نیند نہیں آئی، اور اپنی تصویر دیکھ کر اور اپنی سٹوری دیکھ کر. تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ایسا نکلا، تو میرے خیال میں مجھے یاد نہیں ہے کہ پھر کوئی اخبار یعنی کہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، کوئی رسالہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے جس میں میں نہ لکھا ہوں. کیا بات ہے یہ لکھنے کا. پھر اس کے بعد میں نے جب میں کالج میں آیا تو میں نے کہا دیکھا جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے، میرا اردو جو فیوریٹ سبجیکٹ تھا، تو پروفیسر تھے وہ ماشاءاللہ ٹی وی پہ جو ہے نا پروگرام کرتے تھے، میزبان ہوا کرتے تھے. تو میں نے انہیں ایک دن کہا، میں نے کہا سر آپ نے نا مجھے نا ڈرامہ رائٹنگ سکھانا. اس نے کہا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. پھر میں نے وہ کتابیں وہ ساری چیزیں سامنے رکھی. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے نا ان کا ایک پیریڈ خالی ہوا کرتا. انہوں نے کہا آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا، میں نے آپ کو اسٹیج ڈرامہ سکھانا ہے. سب سے پہلے آپ نے اسٹیج ڈرامہ اور ریڈیو ڈرامہ لکھنا ہے، اس کے بعد سائڈ پہ جائیں. تو اسی طریقے سے ہمارا جو اینول فنکشن تھا وہ آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کے ذمہ ایک سٹوری ہے 30 منٹ کی، آپ نے لکھ کے آنی. تو پھر میں نے وہ سٹوری لکھی. وہ پھر اس کے بعد وہی سٹوری لکھی اور وہی میں نے ڈائریکٹ کی، وہی پرفارم کی. اوکے، آپ نے لکھی جی اور پھر ڈائریکٹ کی اور آپ نے پرفارمنس بھی کی اس جی بالکل. وہ ہم نے فنی اصطلاح تھی کہ جی ہاسٹل کی جو لائف ہے نا اس پہ ہم نے لکھی. ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں اس کی طرف، پوری سٹوری بھی جانیں گے اور مزید کام جو، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اب ریڈیو میں کیا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے، اور اب جو میڈیا میں آنے والے ہیں بگنرز ہیں ان کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا کیا وہ سیکھ سکتے ہیں اور کتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بہت ہی ہیلدی سی ڈسکشن چل رہی ہے ریڈیو پاکستان ملتان سے. ہمارے پاس سینئر براڈ کاسٹر ریاض احمد تھیم صاحب موجود ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے ریڈیو کے حوالے سے اور میڈیا بگنرز جو میڈیا گریجویٹس ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، اس کی طرف جانیں گے، لیکن بڑھیں گے اس کی طرف. لیکن ہم بات کرتے ہیں پہلے ٹورزم کی، اور ٹورزم پروموشن ان ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب. اپنے خطے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے اور کس طریقے سے اس آئیڈیا کو، اس کانسیپٹ کو، اس پوری ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے مزید. کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا کام چل رہا ہے؟ جی میں یہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں TDCP ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کا میں کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہوں اپنے علاقے میں. اور یہاں پہ چولستان ڈیزرٹ ریلی ہے، سب جانتے ہیں. اسی طرح سے مظفر گڑھ تھائی ڈیزرٹ ریلی ہے. تو اس کے اندر جو بائکس کو انٹروڈیوس کروانے میں، بائک ریس جو لے کے آنے میں ریلی میں میرا بہت زیادہ اور باقی ساتھیوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہم یہ جو دریا چناب کا جو ٹوٹا ہوا پرانا متروک برج ہے، تو اس کو بھی ایک زیر غور ہے پرپوزل TDCP کے پاس کہ اس کو واکنگ بیڈ بنایا جائے اور فوڈ اسٹریٹ بنا دیا جائے تاکہ یہ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو سکے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹورسٹ ریسورٹ بھی بنانے کا ہے دریا چناب کے کنارے. اور 12 کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے وہ منظور ہو چکا ہے توسا بیراج میں. وہاں پہ ایک یونیک مچھلی پائی جاتی ہے انڈس بلائنڈ ڈالفن، جو کہ پورے دنیا میں صرف دریا سندھ میں اور پاکستان میں موجود ہے. اور وہاں پہ انڈس ڈالفن ویو پوائنٹ جو ہے، اس کے علاوہ تو JT جو کشتی ٹھہرانے کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہوتی ہے وہ JT بن رہی ہے. اور اس کے علاوہ ٹورسٹ ریسورٹ بھی بن رہا ہے. اور میں نے ایک اور پرپوزل بھی دیا ہے کہ وہاں کے جو جزائر ہیں، جیسے لاشاری والا جنگل ہے، وہاں پر ابھی حال ہی کے اندر سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو کرمنل لوگوں سے آزاد کروایا ہے. اور ابھی وہاں پر پولیس چوکی بھی موجود ہے اور وہ عام عوام کے لیے صحت کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ابھی ہم نے ایک بوٹ سفاری بھی انٹروڈیوس کروائی تھی وہاں پر. تو وہاں پہ شپی ڈیلٹا یا شپی آئلینڈ، جیسے کہ سمندر میں جزیرہ ہوتا ہے تو دریا میں ڈیلٹا ہے، اس کو بھی آپ جزیرہ کہہ سکتے ہیں. تو دریائی ڈیلٹا میں جیسے لوٹس کمل کے پھولوں کا ایک جزیرہ ہے، وہاں آپ جائیں تو ہر طرف آپ کو کمل کے پھول نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی کتنی چیزیں جو ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کی. جی جی. اس کے علاوہ وہاں پہ یونیک جو چیز ہے دریا سندھ کے اندر، وہاں پہ سندھی مہانے ہیں
جو کہ اپنی پوری زندگی کشتیوں پہ گزارتے ہیں. ہاں جی. وہیں پہ ان کا جو چولہا چوکی جسے کہتے ہیں کہ کھانا پکانا بھی وہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہیں پہ ان کا پیدا ہونے سے لے کر اور مرگ تک وہیں پر ہی زندگی گزارتے ہیں. ان کے گھر خشکی پہ نہیں ہوتے، وہ کشتیوں میں ہی رہتے ہیں. اور جو اپنی پانی بھی اور اپنا کھانا بھی دریا ہی سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک یونیک وہاں پہ ٹریڈیشن اور کلچر ہے. تو وہ بھی میں انٹروڈیوس میں نے کروایا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اب تو ڈیزرٹ سفاری ہے جو ہم اونٹ کے ذریعے سے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 پہیوں والی ایک بائک ہوتی ہے جو روڈ پہ چلتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم لوگ وہاں بھی جو ہے وہ ڈیزرٹ سفاری بھی کروانے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایئر سفاری بھی ہم انٹروڈیوس انشاءاللہ جلدی کروائیں گے. سسپینس ہم اس کو ذرا رکھیں گے، ابھی پردے کے پیچھے اس کو رکھتے ہیں، اور اس کو ضرور ہم جانیں گے جب اس کے سامنے سے آپ پردہ ہٹا لیں گے. تو ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی ہم ویٹ پر ہیں، منتظر ہیں. اور ریڈیو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اسٹوری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. ڈرامہ آرٹسٹ، اب ڈرامہ پہ آ جاتے ہیں ہم. جی بالکل. آپ اپنی اسٹوری جو بتا رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. جی بالکل اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا، جس طریقے سے ہم ہاسٹل کی لائف دیکھتے ہیں، ہاں جی، سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹوری کیسے لکھی جاتی ہے. سب سے پہلے وہاں کا نظارہ جہاں آپ رہ رہے ہیں جی، اپنے ارد گرد کا ماحول، اس کے مطابق آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کردار تیار کریں جس سے لوگوں کو سمجھ آئے. آپ ایک رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں. وہ سارے نظارے اپنی آنکھوں میں رکھیں گے، آنکھوں میں رکھتے ہوئے دماغ میں لے جائیں گے، دماغ سے پھر آپ اپنے ہاتھ یعنی کہ پینسل کے نیچے لیں گے. جیسے وہ تیار کریں گے، پھر بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ ایک سٹوری کو لکھنے میں آپ کو 10 دن لگ جاتے ہیں، ایک سٹوری کو لکھتے ہوئے آپ کو 1 دن لگ جاتا ہے. وہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے کتنا آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں. وہی میں بات کر رہا ہوں. تو جب مجھے میرے ٹیچر نے ذمہ لگایا تو میں نے دیکھا ہاسٹل کی لائف کو کہ لڑکے کس طرح شکایت کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں دال کھلائی جاتی ہے، ہمیں بیگن کھلائے جاتے ہیں، ہمیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں تھی. آپ نے آبزرو کیا. وہ ہم نے فنی بنانا تھا، سب کو ہنسوانا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا میں نے وہ سٹوری تیار کی. سر کو بہت پسند ہے. انہوں نے کہا جی اب لڑکے ڈھونڈے کس کو. پھر وہاں سے ہم نے لڑکے ڈھونڈے، پھر اس میں ان کا آڈیشن کیا. آڈیشن کرنے کے بعد ہم نے سٹوری تیار کی. یقین جانیے جب سے میں نے کام کیا یا اب تک وہ سب سے میری دلچسپ سٹوری وہی تھی. کیا بات ہے. اس میں ہم نے یہ دکھایا کہ جی اگر ایک لڑکا ہاسٹل کا باسی کھانا کھاتا ہے تو وہ کیسے بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے، وہ ہم نے سارا کچھ دکھایا. یقین جانیے وہاں مجھے پہلا انعام ملا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 50 روپے. وہ آج تک یعنی کہ ابھی تک وہ میرے پاس موجود ہے. کیا بات ہے. ویسے مجھے بھی یاد آ گیا کہ یونیورسٹی میں مجھے میری میم کی طرف سے 20 روپے ملے تھے، وہ ابھی تک میں نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، بیکاز یہ ایک اچیومنٹ ہے. جی بالکل. پیسہ یہ 10 روپے ہوں 20 روپے، لیکن اگر ایک ٹیچر کی جانب سے ملا ہے، کسی جج کی جانب سے ملا ہے جنہوں نے ہمارے کام کو جج کیا ہے، ہمیں اپریشیٹ کیا ہے، تو آئی تھنک یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اب ہم ذرا بڑھتے ہیں ریڈیو کی جانب. اور ریڈیو پر تو ہم ہیں ہی، ریڈیو پر تو ہیں، لیکن یہ کہ ریڈیو کا جو اوور آل یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ابھی اس میں کیا کام چل رہا ہے، کتنی بہتری آئی ہے اور مزید چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ہاں دیکھیے، بہتر کرنے میں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہماری کمیونٹی ترقی کر رہی ہے اور آئے دن نئے چیلنجز ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز تو تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس طریقے سے اب جدید پینل ہیں، اب مائک ہیں، اس سے بندہ کھیلتا ہے. پھر اس کے بعد ایٹماسفیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن آ رہی ہے جو کوئی نیا ویژن لے کے آ رہے ہیں. اور وہ یقین جانی اب میری ایج یعنی کہ 45 سال ہے. اب جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، اب ہم سلو پروگرام کرتے ہیں، وہ تیز پروگرام یعنی کہ فاسٹ کرتے ہیں، جیسے ایف ایم ہوتا ہے. اس طریقے سے اب دیکھیں ریڈیو اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں، کالجز میں آپ لیکچر لے رہے ہیں، اور اسکولنگ ہو گیا. آج کل ہمارا ریڈیو ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ جو ای لرننگ ہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہو رہی ہے. اور جیسے کرونا آیا تھا، کرونا کے ذریعے کچھ ٹی وی چینل کے ذریعے ہو رہی تھی. اب ریڈیو جہاں ٹی وی چینل نہیں ہے وہاں ریڈیو کے ذریعے ہو رہی ہے. بالکل. تو ابھی بھی چاہ رہی ہے. یقین جانے وہ میں جب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے 4 سے 6 جمعے والے دن، تو میں کرنے سے پہلے وہ پہلا پروگرام وہی لگا ہوتا ہے. تو میں یقین جانے جتنا میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتا ہوں، تو وہ جتنا میں سیکھتا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں، تو لامحالہ جو 2 گھنٹے پروگرام سنتے ہیں وہ کتنا سیکھتے ہوں گے. Obviously. اور ریڈیو بہت سنا جاتا ہے.
ہم شہروں کی بات کریں, ہم دیہات کی بات کریں, تو آج بھی ریڈیو سیٹ موجود ہیں. فون میں تو ہیں, گاڑیوں میں تو چل رہا ہے, کہیں ڈرائیو پر ہم ہیں, اسکول جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, جاب پر جا رہے ہیں, ریڈیو بہترین ساتھی ہے. تو اب یہاں پر ٹورزم کا بھی کانسیپٹ ہے, اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے میڈیم بھی موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو چلے ساؤتھ میں ہی ایٹ لیسٹ جنوبی پنجاب میں کس طریقے سے پروموٹ کرنے میں ریڈیو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل, میں نے پہلے جس طرح کہا کہ جی یوتھ کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے, جیسے اگر ہم ڈرگ کی بات کر رہے ہیں تو اینٹی ڈرگ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. ریڈیو ایک ایسی وائس ہے جو ہر طبقے تک پہنچتی ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا ہے, جیسے آپ نے کہا کار میں جا رہا ہے, یا کہیں بیٹھا ہے, یا کسان پانی لگا رہا ہے, یا کپڑے سی رہا ہے, اسی طرح حجام اپنی اس پہ شاپ پہ انہوں نے لگایا, تو وہ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ میڈیم ہے جس کے نہ آپ کو کتاب کی ضرورت ہے نہ پینسل کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے جس طرح آصف ریاض بٹ صاحب ہمارے بہترین دوست بھی ہیں, ان کی پروموشن, ان کے کام کی پروموشن, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جی کم پیسوں میں اور کم وقت میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جب لوگوں کو ان کے انٹرویوز, ان کی چیزیں ہم بتائیں گے تو لامحالہ لوگ اس طرف ضرور آئیں گے. اور ہمارا پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ چاہے انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی, اس کے ذریعے بہت اچھا جا سکتا ہے. بالکل بہت اچھا جا سکتا ہے یقیناً, اور کام یعنی کیا جا سکتا ہے. ریڈیو از دا بیسٹ میڈیم, ریڈیو از دا ویری امپورٹنٹ میڈیم, بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور شروعات کیونکہ یہی صحیح ہے. ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے, اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ٹریولنگ آل الون. ہیو یو بین تھرو اٹ؟ جی گو تھرو اٹ, اینڈ ویری رف اینڈ ٹف اینڈ ویری فیسینیٹنگ ایکسپیرینس. رف اینڈ ٹف بھی اینڈ فیسینیٹنگ بھی ہے. تو جب بھی آپ ایڈونچر کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے ایک ہارمونز خارج ہوتا ہے جسے ایڈرنالین کہتے ہیں. تو اس کا جو نشہ وہ کہتے ہیں جی ہیروئن کے نشے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن پازیٹیو جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ اگر آپ کو کوئی نشہ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اس ایکٹیویٹی کا, نہ کہ اس سے روکا ہے. جیسے میں نے آپ کو قرآن کریم اور کچھ احادیث کا حوالہ دیا, تو میں جیسے جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, تو اگر شمالی علاقوں کا ذکر نہیں کیا تو لوگ جو ہے بڑے ناراض ہوں گے. تو شمالی علاقوں میں دیپا ویلی خاص طور پر مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ جنت بروئے زمین است, ہمیں است, ہمیں است, ہمیں است, تو یہ کشمیر کے لیے کہا گیا, اور پاکستان میں کشمیر کا سب سے خوبصورت گوشہ ویلی ہے. اور اس کے علاوہ نیلم ویلی سب لوگ جانتے ہیں. اور اسی طرح سے جو کیلاش کا جو کلچر ہے, جو چترال کے ساتھ ایک گاؤں ہے 2-3, تو وہ پوری دنیا میں بڑا فیسینیٹنگ ہے, بڑا یونیک ہے, اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے جس کو کلچر سے جو ہے وہ دلچسپی ہے. سوات کاغان ناران کو تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. تو جو خاص بات جو پاکستان کے اندر لوگ آتے ہیں, جو فارنرز آتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ورلڈ بینک کے ایک ایگزیکٹو آئے ہوئے تھے, ان کو ہم نے وزٹ کروایا جنوبی پنجاب. تو وہ ہڑپا اور مونجو داڑو اور ٹیکسلا کے جو کھنڈرات ہیں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو مجھے یہ شوق نہیں ہے ویسے ہڑپا اور یہ جو ہے نا ہاں جی دیکھنے کا, تو لیکن جو ہے نا وہ بڑا اسے ایڈمائر کرتے ہیں. اور یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ دنیا میں اتنی پرانی تاریخ, اتنے پرانے جو ہے وہ جو باقیات ہیں وہ کہیں بھی موجود نہیں ہیں. تو یہ پاکستان اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے. شمالی علاقے, جنوبی پنجاب, اس کے علاوہ جو ہمارا سمندر ہے اس کے اندر جو جزیرے ہیں جیسے چرنا آئرلینڈ ہے, تو بڑا فیسینیٹنگ ہے وہاں تک جانا, وہاں پہ اسکوبا ڈائیونگ کرنا, اٹس ویری مچ فیسینیٹنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی شہری کو, اور پاکستان بلیسڈ کنٹری ہے, یہاں پہ ہر طرح کے موسم ہیں. آپ کے پاس دریا بھی ہیں, سمندر بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, اور گلیشیئرز بھی ہیں, برف کے پہاڑ بھی ہیں. تو آپ کو وزٹ کرنا چاہیے. سون ویلی کا اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو میں بڑا جو ہے وہ غلطی پہ ہوں گا. سون ویلی بڑی فیسینیٹنگ ہے. تو وہاں پہ کنہٹی گارڈن ہے, وہاں پہ بہت سارے جھرنے ہیں, آبشاریں ہیں, اور یہ بڑا اسی طرح سے ہماری کیوڑا مائنز ہیں, وہ بھی بڑی تلسماتی جو ہے وہ اپنے اندر کشش رکھتی ہے, اور بڑی وہاں پہ معلوماتی جو ہے وہ وزٹ ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ پورا پاکستان آپ کے لیے باہیں کھولے کھڑا ہے. تو اور جیسے آپ نے سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو خطرات کی بات ہے, تو خطرات تو بالکل ہوتے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو پتہ کیسے دلاسا دیتے ہیں؟ دلاسا ایسے دیتے ہیں کہ ہر ایک موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہو,
इतने डरते थे तो फिर घर से निकलते थे वो। क्या कहने, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत ही कमाल। मतलब अपने आप को मोटिवेट आप करते रहते हैं, हम अपने आप। सही है। टूरिज्म प्रमोशन की बात हो रही है और अपने एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, अपने इस पूरे सफर की उन्होंने हमें बात बताई है और जिस तरीके से इस चीज को कन्वे करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि हम खुद वहां पर मौजूद हैं। मतलब मंजर कशी एक तरह की, और माइंड में एक फिल्म चलने लगी, अच्छा वो वैली कैसी होगी, वो वैली कैसी होगी, चोलिस्तान चल पड़ा जहन में, थल चल पड़ा। तो अच्छा अंदाज है आपका, अच्छे तरीके से आपने चीजों को कवर अप कर लिया है। दोबारा चलते हैं फहीम साहब की जानिब, आप भी बड़े शौक से सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, आपके जहन में भी एक फिल्म चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने आसिफ रियाज भट्ट साहब जिस तरह बात कर रहे थे ना, ये आंखों से देखते हैं, हम कैमरे की आंख से फिल्माते हैं, फिर उसके अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। यकीन जानिए ये काम इतना आसान नहीं है। जब शुरू शुरू में हम करने लगे, जिस तरह आपने बताया कि जी अच्छा छोड़ देते हैं, ये नहीं करते, अच्छा फिर उसके बाद अगर छोड़ दिया तो फिर लोग क्या कहेंगे, अच्छा लोग क्या, फिर अपना अंदर एक जज बैठा होता है, वो कहता है नहीं करना है, डू एंड डाई, और इसको करना है और अपना बेस्ट देना है। मैं यहाँ कंपटीशन, मैं अक्सर कंपटीशन में ज्यादा हिस्सा लेता हूँ, चाहे वो फिल्म्स हो, स्टेज हो, चाहे उसमें मजा कैसे होता है कि मैं अक्सर देखा करता था ऊंटों की लड़ाइयाँ। ओके। अच्छा उसमें ना फिर उसके बाद मैं देखा था कुश्तियाँ, उसमें मैं सिर्फ जज करता था कि देखिए कौन जोर आजमाई कर रहा है, और वो जितना ताकत लगा रहा है उतना डिलीवर भी कर रहा है। यानी कॉम्पिटिशन्स में आपने ज्यादा पार्ट लिया। हाँ, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा पार्ट लिया है, इस पर भी आते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और बहुत सारी अभी भी बातें जो है वो रहती हैं। टूरिज्म की बात हो रही है, ट्रैवलिंग की बात हो रही है, ट्रैवलिंग ऑन बाइक की बात हो रही है, एक बड़ा लंबा सफर और एक जर्नी, एक सिलसिला जो कि आपने बोला कि 30 इयर्स से आप इसके मोर देन 30 इयर्स, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, यानी आधी जिंदगी तो लग गई उसमें। पूरी जिंदगी ही। और अब आपके बेटे भी आपके साथ हैं। अच्छा, आपने इतना ट्रैवल किया, इतना एक्सप्लोर किया, आपने बोला कि आपने पूरा पाकिस्तान देख लिया है। नहीं जी, पाकिस्तान तो बहुत वसी है, लेकिन जो कोशिश की है मैंने देखने की, अभी बहुत सारी जगह बाकी है। अभी बहुत सारी जगह बाकी हैं। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि आपने जब अकेले सफर किया तो कौन कौन सी जगहें देखी और कैसा रहा वो सफर। ठीक है, अब हम जरा इस बात पे आते हैं कि कौन सी जगह आपको बहुत फैसिनेटिंग लगी, मतलब सब में सबसे ज्यादा जहां आपने बहुत एंजॉय किया हो या आपकी कैफियत ही बदल गई हो। जी, सबसे ज्यादा जो मैंने एडवेंचरस था और जो मैंने एंजॉय किया वो देवसाई को मैंने किया। देवसाई को, तो ये स्कर्दू और गिलगित के दरमियान एक प्लेटू है जो 13,500 मीटर बुलंदी पे है, और देखना चाहिए हर एक को। और वो साल में सिर्फ 3 महीने खुलता है, बाकी वो 9 महीने वो क्लोज रहता है, बर्फ की चादर के नीचे ढक जाता है। तो लेकिन मुझे जो फैसिनेटिंग किया या जिस चीज ने मेरी जो बड़े असरात छोड़े हैं, बड़ा तिलस्माती सफर था, वो था कि मैं गवादर से कराची आते हुए, और चांद की 14वीं रात थी और रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। तो मैं हंगोल नेशनल पार्क, जो कि हंगोल नेशनल पार्क जो बिल्कुल पहाड़ है, जो कि हवा और बारिश से अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर तराश के और उनकी मुजस्मा साजी की है। तो हर जो पहाड़ है वो एक अलग मुजस्मे की, कोई किले की सूरत में है, कोई किसी खूबसूरत इमारत की तरह से है, कोई एक प्रिंसेस ऑफ होप जैसे आप बड़ी मशहूर एक स्टैचू है। तो ये भी कुदरती तौर पर तराशीदा है। तो मैं रात को जब चांदनी रात में वहां से गुजर रहा था, तो उसके जो रिफ्लेक्शंस थे उन पहाड़ों के, वो सड़क पे पड़ रहे थे और मैं अकेला था। तो वो बड़ा एक सैर अंगेज मंजर था, और जिसने मुझे मेरे ऊपर सहर तारी किया और अभी तक कायम है वो सहर। और वहां से निकला तो फिर कुंड मलीर की खूबसूरती ने मुझे रोक लिया। फिर उससे आगे मड वॉल्केनो बड़ी यूनिक है, कि जैसे कि आपने एक आतिश फशां देखे हैं जो आग उगलते हैं, तो वो मड वॉल्केनो जो कि कुंड मलीर और हब चौकी के दरमियान में वाक़ है, यानी जो गवादर जाते हुए, कराची से गवादर जाते हुए रास्ते में मिड में तकरीबन आता है, तो वो गारा उगलता है, यानी मड या वो उगलता है। तो
یہ دنیا میں بڑے یونیک اور بہت ہی کم جگہوں کے اوپر یہ اس طرح کی جو چیز پائی جاتی ہے. تو مڈ والکینو بھی وزٹ کرنے کی، تو وہاں پہ جو ہندو مذہب ہے ان کے لیے وہ بڑی ایک پاک جگہ کی اہمیت رکھتا ہے. وہاں پہ وہ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو پاکستان تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر ورق الٹے تو اس کے رنگوں میں انسان کھو جاتا ہے. اور اتنا وسیع ملک ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بیرونی ملک وزٹ کرنے کیسے چلے جاتے ہیں، جبکہ 35 ایئر مجھے ہو گیا پاکستان دیکھتے ہوئے، ابھی میں پورا پاکستان نہیں دیکھ سکا. تو کون کون سی ایسی جگہ ہیں جو رہ گئی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور شدت سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری جگہ ہیں آپ کی، جو ایسی جگہ ہیں جن کے تو ابھی لوگوں کو نام تک نہیں پتا. اتنی جھیلیں ہیں قدرتی طور پر بنی ہوئی، جہاں پر آپ اندازہ لگائیے ایک جھیل پر 3 دن آپ گبین جبہ ایک جگہ ہے، گبین جبہ جاتے ہوئے آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ کئی دن لگتے ہیں. پھر گبین جبہ جو ہے جہاں تک بائک جاتی ہے اس سے آگے 1 دن کا پیدل سفر ہے. تو آپ گبین جبہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں، اس ٹاپ سے بھی پھر آگے 2 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد ایک گلیشیئر کو کراس کرتے ہوئے 2 گلیشیئرز کو پھر ایک جھیل پہ پہنچتے ہیں. تو اسی طرح پھر 2 دن کا پیدل سفر ہے. ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کے آپ کو 20 دن لگتے ہیں. جس طرح سے آپ اسکردو کے ساتھ کیٹو ہے، تو کیٹو کے بیس کیمپ پہ جانے کے لیے آپ کو تقریباً 20 دن کا جو ہے وہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. تو ایسی جگہ جہاں پر جانے کی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے انسان، تو لیکن کسی وجہ سے آدمی نہیں جا سکتا، کوئی جسے کہنا چاہیے کہ مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں. اور تو پاکستان تو بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکشنری میں نہ اردو ڈکشنری میں ایسے الفاظ ہیں، نہ انگلش ڈکشنری کو اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی کو. ویری فیسینیٹنگ. گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اب اس سے کوئی ڈیمانڈز ہوں گی اس کی پروموشن کے لیے، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ میری جو میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ حکومت بھی میڈیا ہی سے ریکویسٹ کر رہی ہے، کیونکہ پریزنٹ گورنمنٹ تو ٹورزم کو لے کے کافی کام کر رہے ہیں اور کافی ایکٹیو ہے. ابھی ہمارے جو ISPR کے جو ہیڈ ہیں ان کا ابھی آپ نے حال ہی میں بیان سنا ہے، انہوں نے بھی ریکویسٹ کیا میڈیا سے. میں بھی کروں گا کہ اگر میڈیا یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یا نیگیٹو چیزیں دکھانے کی بجائے پاکستان کی جو ترقی یا پازیٹیوٹی یا خوبصورتی دکھانا شروع کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جذبہ محب وطنی ہے جو نئی جنریشنز کے اندر جو پیٹریاٹزم ہے وہ بھی بڑھے گا، اور ملک جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ شکل میں دنیا کے سامنے اور ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، اور ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ملک کے لیے کچھ کرنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیوٹی میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، چونکہ ایک بہت امپورٹنٹ میڈیم ہے، میڈیا کے ذریعے سے پازیٹیوٹی، پازیٹیو پروجیکشن ملک کی بہت ضرورت ہے، بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ ہیلز کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں جو کہ جائیں گے ہمارے خوبصورت سے گیسٹ کے ساتھ، کیونکہ پرسنالٹی ذرا مزید خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ جوتے خوبصورت پہنتے ہیں. اب آپ آئیں گے ریڈیو پروگرام کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، یہ ذرا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے بجٹ میں بھی فٹ ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا، بڑی خوبصورت بہت ہی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلی. تو آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک 10 بجے سے 12 بجے تک. تب تک مہاجبین عابد کو اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.